जी मजजूब के कई रंग होते हैं। मजजूब एक तरह का नहीं होता जी। एक तो मजजूबों की किस्म जो मेरे मुताले में आई है वो हैं जो कंसंट्रेशन से इस मामले की तरफ आ जाते हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिजोफ्रीनिया के पेशेंट होते हैं बाय बर्थ। वो घरों से निकल जाते हैं, घरों में रहने वाले होते ही नहीं है। वो जंगलों वीरानों में भटकने वाले, और आखिरकार किसी ना किसी भूख की जो जरूरत है वो उनको दरबारों के पास ले जाती है, वहां पे खाना होता है, तो वहीं पे वो गुजर बसर करने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी होती है। फिर कुछ लोग मोहब्बत में नाकामी के बाद भी थोड़ा सा फिसल जाते हैं। और फिर कुछ लोग अल्लाह के राजों में से राज होते हैं, वो उनके बारे में हम नहीं जानते। कुछ लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला सीज कर दिया करता है, उनके ऊपर कुछ ऐसा राज अल्लाह अपना खोलता है जिसके बाद नॉर्मल दुनिया में सरवाइव करना उनके लिए पॉसिबल नहीं रहता। वो जब देखें, जी जब मैंने कुछ चीज़ों को समझा हुआ है ना जिसमें आपके ऊपर कुछ बहुत बड़ा राज खुल जाए तो आप उसको कंटेन नहीं कर सकते। आपका सेल्फ छोटा है, तो अल्लाह ताला सारी जिंदगी जो हमें अल्हामात करता है ना वो पेन के साथ कर रहा था ताकि कुशाइश पैदा होती रहे आहिस्ता आहिस्ता। तो बसा औकात कोई ऐसा इंसान होता है जिसके ऊपर अचानक कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग उसको दे दी जाती है जिसके बाद उसके लिए नॉर्मल रहना मुमकिन नहीं होता। उनके मामले अल्लाह ताला के साथ होते हैं। तो ओवरऑल मैंने ये बात किस लिए की है मजलूबों की, मैं आपकी बाकी बात सुनता हूँ बाद में। वो बात इसलिए की थी कि जो हमारे यहाँ एक रवैया पाया जाता है ना मजलूबों के बारे में, इनके पीछे पीछे फिरने का, वो काम नहीं हमने करना। तो मजलूब कहीं पे नजर आ गया तो हमारा ज्यादा से ज्यादा रवैया क्या कि डिसेबल आदमी है। लोग कहते हैं ऐसे ना कहें, मैं कहता हूँ मैं उसकी इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं तो अपना रवैया बता रहा हूँ कि मुझे ये नजर आता है कि अगर कोई मजलूब है मैं खाना खिला सकता हूँ, खाना खिला दूं, कपड़े पहना सकता हूँ, कपड़े पहना दूं। और वो मैं कोई उसको पाक हस्ती या बहुत बड़ी हस्ती समझ के नहीं कर रहा, अदरवाइज मैं लालची बंदा बन जाऊं। मुझे ये होना चाहिए, पता नहीं या तो कोई मुराकबों से इधर हो गया या कोई नफसियाती बीमारियां हैं जिनका शिकार होकर बेचारा घर से, घर वालों ने नहीं रखा। आमतौर पर हमें सड़कों पे भी ऐसे लोग नजर आ ही जाते हैं जो इस हुलिये में नहीं होते, लेकिन वो भी मजदूर ही होते हैं, कपड़े पुराने पहन के मैले कुचैले, बस ऐसे बाल, कभी नहाना नहीं, वो भी होते हैं। तो मदद करनी होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं आमतौर पे, सब लोग नहीं, वो उनसे कुछ दुआएं करानी शुरू कर देते हैं, कुछ नंबर मांगने शुरू कर देते हैं। मैंने एक मजमूई रवैये के ऊपर ये बात की थी कि ये खतरनाक है एटीट्यूड। और मजूब है वो अपने कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो अल्लाह ताला के किसी राज का अमीन है तो आप उसके पास चलेंगे, वो पता नहीं कौन सी स्टेट ऑफ माइंड में उस वक्त है, जलाल में है, जमाल में है, क्योंकि आखिरकार तो हकीकत तो है ना हर जगह पे। हम ये नहीं कह सकते कि मजूब कोई चीज नहीं है, होता है मजूब। लेकिन अल्लाह ताला ने किसी भी सच के बारे में उसके इर्द गिर्द एक इल्यूशन भी बना रखी है ताकि, वरना तो अगर मजूब पता लग गया दुनिया का तो फिर खत्म होगी बात, सबको पता है कि इधर जाना है। तो बसा औकात मजूब आपकी ऐसी कैफियत कर सकता है, आपके ऐसे हालात कर सकता है जो डेंजरस होते हैं। तो ओवरऑल एटीट्यूड ये निकला कि बच के चलो भाई, अपनी खाल को बचाओ, इसलिए बात की थी जी। आगे बात कीजिए। जी सर, बिल्कुल सर। वो कुछ चीज़ें मुझ पर भी वो यानी कि उनसे मैं भी गुजरा हूँ। हम्म। जैसा कि आपने बताया था कि लोग सांस वाला जिक्र दे देते हैं और हम्म। फिर वो जाहिर बात है वो मजजूबी में बंदा चले जाता है। तो बिल्कुल ऐसे होता है, शुरू शुरू में सुकून भी मिलता है और हम्म। ये चीज़ें देख के तो फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मैं इन चीज़ों के बारे में परेशान रहता था। हम्म। अच्छा सर, मैं जॉब भी करता हूँ और साथ में स्टडी भी करता हूँ। गुड। तो मैं खासा कंफ्यूज रहता हूँ। हम्म। चूंकि जॉब करने के बाद मैं टाइम नहीं निकाल पाता तस्वीर के लिए, हम्म। और स्टडी के लिए 6-7 घंटे दरकार होते हैं। हम्म। तो इस वजह से और उसके बाद एक मेरी मुझ में ये आ गया है कि मैं स्पीचलेस हो जाता हूँ जब कोई बंदा कोई बात करता है, नर्वस हो जाता हूँ। हम्म। उसके बाद याददाश्त बहुत कमज़ोर है। ठीक है ना। हम्म। मैं सवालात को इसी वजह से मैं लिखता हूँ साथ साथ, ताकि हम्म। मैंने जो पूछना है वो मुझे याद रहे चीज़ें। जी। और मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्द, यानी कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हम्म। जो है ना, मेरे माइंड जो है ना वो बिल्कुल साफ हो जाता है। हम्म। तो मेरा हेड जो है वो शेक करने लग जाता है जरा सी भी स्ट्रेस आ जाए। हम्म। तो बस इसी वजह से मैं पूछना चाह रहा था कि, और दूसरा सर मेरा एक क्वेश्चन था जो कि इसी वजह से कि अल्लाह की पहचान के लिए या अल्लाह की मार्फत के लिए हर वक्त अल्लाह पाक से कनेक्ट रहना ये हम्म। जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने। हम अल्लाह से हर वक्त कनेक्टेड हैं तो जिंदा हैं। वो इंसान बेशक काफिर है, बेशक मुसलमान है, उसके इर्द गिर्द फरिश्ते भी खड़े हुए हैं, उसका माइंड भी कनेक्टेड है अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हर जीरू को उसके माथे से पकड़े हुए है, थामे हुए, कुरान पाक की आयत है। तो कनेक्शन के ऊपर तो शुरू से ही हम बात करते चले आ रहे हैं कि ये फीलिंग्स के साथ वैलिडेट नहीं होता। कनेक्शंस आपके करैक्टर के साथ होता है, कनेक्शन बढ़ता रहता है, कम होता रहता है। जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि ईमान जो है बीमो रजा के दरमियान में रखा, घटता बढ़ता रहता है, कभी ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आ जाता है। ये जैसे कुरान पाक में वो फरमाया गया कि
مطلب ان کی جانیں ان کے حلق کو آ گئیں. تو اس طرح کے معاملات بھی جب جب دباؤ پڑتا ہے انسانوں میں تو ان کے کنیکشنز جو ہیں دے فیل کہ دے ہیو لاس دیئر کنیکشنز. پروفٹس کے ساتھ بھی زندگی کے کچھ معاملات میں ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں. تو اس طرح ہم عام انسانوں کی بھی زندگی میں آتا ہے. یہ فیزز آف لائف ہوتے ہیں, نان لینئر ہوتے ہیں. کبھی کبھی کنیکشن بہت زیادہ فیل ہوتا ہے, کبھی ذہنی رجحان بدل جاتا ہے اور اس کے بعد کنیکشن لاسٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ لاسٹ ہوا نہیں ہوتا, وہ illusion ہوتی ہے. جی بالکل سر. اسی طرح وہ جو اسپیچ لیس اور ہیڈ شیکنگ اور نروسنس اور بزدلی ہوں. جو کہ میرے اندر آ چکی ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے, تو آپ سے فرمایا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا, مومن ہو سکتا ہے بزدل, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو بہادر پیدا کیا جائے. بہادری کا نجات کے ساتھ یا کردار کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. کچھ حد تک تو ہوتا ہے, مزاج ہے کہ اللہ نے کسی کو مجاہد بنایا تو اس کو دلیری دے گا. اب آپ میں تو ہم گلیوں محلوں میں رہنے والے عام سے لوگ ہیں, ہمارے اندر تو بزدلیاں ہی پائی جاتی ہیں زندگی کی بیلوں کے ساتھ. ہم چمٹے ہوئے لوگ ہیں, چھوٹے موٹے سے لوگ ہیں. تو ہم نے تو نارمل کرائٹیریاز پہ چلنا ہے. ربی شرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ پڑھنا چاہیے آپ کو, اس کی تسبیح کرتے رہا کرو. اور اس کے ساتھ اللہم استر عوراتنا و آمن رواتنا 5-6 مہینے میں یہ ٹھیک کر دیتی ہے چیزوں کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ برفی کا آج کل ہمارا چل رہا ہے کہ برفی کھاؤ, جتنی کھا سکتے ہو, 3 ٹکڑے روزانہ کھاؤ, 1 مہینے میں ہیڈ شیکنگ وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا. میں یہ پوچھنا تھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نا عموماً ہی اللہ تعالیٰ سے جب کوئی بھی لوگ لگاتے ہیں, اللہ سے جڑتے ہیں, تو ہماری اس میں اپنی غرض ضرور شامل ہوتی ہے. تو ہم بے لوث ہو کے اللہ سے کیوں نہیں جڑ سکتے؟ نہیں نہیں, بے لوس جو ہے ہم کسی نہ کسی نکر میں تو ہو سکتے ہیں. مکمل طور پہ بے لوس ہونا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. ہم ہو نہیں سکتے. ہمارے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہیں, پیٹ لگا ہوا ہے, جان لگی ہوئی ہے, جسم لگا ہوا ہے, بچے لگے ہوئے ہیں. تو میں تو کبھی ایسا چاہتا بھی نہیں. اللہ میری ضرورتوں کا بھی رب ہے, اور اللہ تو مائنڈ کرتا ہے اگر ہم اللہ سے مانگیں گے نہیں. لیکن وہ جو بے لوس ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنے ذاتی تعلق میں ہونا ہوتا ہے. یا اللہ برا تو لگے گا نا, دیکھو پیسے ختم ہوں گے تو برا لگے گا, بیماری آئے گی تو کون خوش رہ سکتا ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کی زمین پہ ایک تو کوئی غریب نہیں رہنا چاہتا ہے, کوئی بیمار نہیں رہنا چاہتا. یہ 2 بنیادی حقوق کے اندر آتی ہے. لیکن پھر ہم نہیں رہ سکتے نا. قرآن پاک میں فرمایا کیا انسان کو سب کچھ میسر ہو گیا جس کی اس نے آرزو پال رکھی تھی؟ تو نہیں ملتی چیزیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایٹیچیوڈ اللہ کی طرف یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ ٹھیک ہے, ناگوار تو گزر رہی ہے, تکلیف بھی آ رہی ہے, رنج بھی آ رہا ہے, پچھتاوے پچھتوے سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن یہ تسبیح, یہ قرآن, یہ نمازیں جو ہیں یہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے, ہمیں تجھ سے محبت ہے. ہم اپنے بیوی بچوں کو اس لیے نہیں پالتے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے ہیں, نہیں, ہمیں محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے, ہمیں کرنا ہی کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ایک رشتہ ایسا پیدا کر لو جس میں جو اصل کنڈیشن ہے وہ آپ نکال دو کہ آپ کوشش کر رہے ہو پیسہ کمانے کی, آپ سے نہیں کمایا جا رہا. تسبیحاں بھی کر رہے ہو, وظیفے بھی کر رہے ہو, ذکر بھی کر رہے ہو, قرآن بھی پڑھتے ہو, محنت بھی کر رہے ہو, سوچ بھی رہے ہو, علم بھی حاصل کر رہے ہو, لیکن اس کے باوجود تنگی آ رہی ہے. تو کوئی بات نہیں, پھر آپ اپنے اندر کی مایوسی کو گلا کاٹتے ہو اس کا اللہ تعالیٰ کی محبت سے. آپ کہتے ہو کوئی بات نہیں, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے بندوں پہ مصیبت پڑ جاتی ہے, اس میں کون سی بات ہے, آئی ایم ہیپی, میں کوشش اور تیز کر دیتا ہوں. لیکن ہم سر پھینک کے نہیں بیٹھتے کبھی. ہم اللہ سے نا ناراض نہیں ناراض ہم نے کیا ہونا ہے, ہم اللہ سے نا اداس نہیں. ہم یہ نہیں کہتے یا اللہ ایسے, کبھی کبھار کبھی ہو جائے گلا شکوہ محبت میں تو لاڈ پیار میں, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اوور آل ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے. وہ کبھی ہماری ان سے اختلاف ہو جائے, کبھی وہ کوئی فیصلہ ایسا کر دیں جس پہ ہمیں ہو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, اس کے باوجود ہماری ان سے محبت, ان کی ہمارے ساتھ محبت ختم نہیں ہوتی. اللہ کے ساتھ ہمارا رشتہ جو ہے وہ سارے انسانوں سے اوپر ایک اس معاملے پہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ہماری کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ اللہ ہمیں جس بھی حال میں رکھے ہم اس حال سے نکلنے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے دیے ہوئے حال کو ہم مائنڈ نہیں کرتے. بھائی اتنا سا فرق ہے, اس کو کہتے ہیں بے لوس محبت. باقی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت اللہ سے پڑتی رہتی ہے, کبھی کبھی بار بار بھی دعا مانگنی پڑتی ہے, اللہ سے مانگتے رہنا جی, ہوتا ہے. تعلق باللہ میں ہم ترقی کر رہے ہیں, اس کا کیسے ادراک ہوگا کہ ہاں کہ پہلے سے بیٹر جا رہے ہیں؟ امپروومنٹس ہوتی رہتی ہیں, آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں, مٹا رہے ہوتے ہیں, آپ کے کانسیپٹس ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ پہ اطمینان پا جائے, اگر آپ یہ سمجھ جائے کہ آپ کسی حتمی سچائی تک پہنچ گئے, جیسے فار ایگزامپل آپ نے ناصر افتخار کو سنا اور آپ کو یہ لگا کہ یہ فائنل ٹروتھ ہے, ایسی ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی, یہ غلط نشانی ہے, ایک میرا وقت ہے آپ کی زندگی میں, اس کے بعد آپ کو آگے نکل جانا ہے, آپ کو امپروو کرتے ہی چلے جانا ہے, اتنا امپروو کرتے چلے جانا ہے کہ آپ اپنے آپ کے دشمن ہو جاتے ہیں, آپ کسی چیز پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں, اور لا الہ الا اللہ آپ کے اوپر پورا ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کچھ بھی سچ نہیں ہے, میں نے آگے چلتے چلے جانا ہے. جتنی دیر تک آپ ڈاؤٹ میں ہو, جتنی دیر تک آپ کی آنکھیں روشن ہیں سچ کی تلاش میں, اتنی دیر تک مائی ڈیئر یو آر آل سیٹ ٹو گو, یو آر گوئنگ ویری گڈ. جہاں پہ آپ نے سمجھا
کہ میں کہیں پہنچ گیا، اب جیسے ناصر افتخار ہونا، میں یہ لگ گیا، ویڈیو لگ گئی اور دو چار اللہ کے بندے حسن زن میں آ کے میری تعریف کرنا شروع کر دیں، میں کہوں جی فائنلی آئی ایم دیئر، کتنے کیڑی منزل؟ کوئی منزل نہیں، امتحان تو میرا وہی ہے، میں نے تو آگے بڑھنا ہے، تو آگے بڑھنا ہے ہم سب نے آگے، جیسے اگر ہم مسافر کے سٹیٹس سے، طالب علم کے سٹیٹس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اپنے اندر کی تلاشی لیا کرو، سب کچھ نظر آ جاتا تو سر میں نے پچھلے ہفتے نا سورہ مومنون، اللہ کا شکر ہے، جیسے آپ نے کہا تھا نا یہ کتاب اور جب حکم ہوتا ہے تبھی پڑھی جاتی ہے، ہے جی تو 2 4 دفعہ شروع کیا تھا قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا گیا، لیکن پچھلے 1 سال سے الحمدللہ تسلسل سے پڑھ رہا ہوں۔ تو سورہ ماشاءاللہ مومنون کی چند آیات گزری، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پانی کے مٹی کے سطح سے پیدا کیا، پھر ایک بوند میں محفوظ کر دیا، جی پھر اس بوند کو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کو بوٹی بنائی، بوٹی کو جی ہڈیاں، اور ہڈیاں کو ہم نے انسان بنا کے کھڑا کر دیا، اور آگے اللہ پاک کی تعریف ہے۔ جی تو اس آیت کے ساتھ ایک اچانک انسائٹ آیا کہ میں اپنی بالکل زندگی کو دیکھا کہ میں ایک پانی کا قطرہ تھا، اور اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا، اور کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا جس نے جو 1/3 دنیا کا روحانی پیشوا بنا، جس تو کوئی کو چنگیز جس کو خان بن کے۔ جس کو جو بنانا تھا اس کو بنا دیا۔ جی، تو اس سے سر مجھے تھوڑی سی ایک انسائٹ یا میرا اپنا ایک ذاتی خیال یہ آیا کہ ہمارا دنیا میں کوئی کام نہیں ہے ماں سوائے ایک کام کے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آٹومیشن پہ لگا دی ہے، اور صرف ہمیں ایک چیز کا اختیار دیا ہے کہ اچھے راستے سے آ جاؤ یا برے راستے سے، حساب میں تمہارا اینڈ پہ کروں گا۔ جیسے کہ وہ بھی اللہ پاک نے لکھا ہوا ہے، ہم جی نے جی کوشش کرنی ہے، ہمارے سامنے حلال ذریعہ بھی آئے گا، حرام بھی ہوں، آئے گا، تو چوز مطلب چوائس ہمارے اوپر رکھتے ہیں کہ چوز ہم کیا کریں گے، چوائس کیا سے میں بھی نکل ٹھیک جاؤ، کر رہا ہوں؟ چوائس سے بھی نکل جاؤ، اوور آل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اوور آل میں جی کوئی صوفیانہ بات نہیں کرنے لگا، لیکن چوائس پہ بھی اگر آپ رکو گے نا تو یہ بھی فالس ہو جائے گا، آپ کو چوائس سے بھی آگے نکلنا ہے، چوائس سے آگے توفیق چوائس سے رکھیے۔ مراد سر، ہاں تو چوائس یس سے مراد یہ یس اور توفیق نو تو ہم کی مانگتے چوائس ہیں ہے جی۔ نا، ہاں وہ آپ جی کی ہی جی ذمہ ہے، آپ ہی کر رہے ہو، جی لیکن آپ اندر اپنے باطن میں آپ اس سے بھی دستبردار ہو جاؤ، ذمہ داری آپ ہی رہے گی، جی آپ نے اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے چوائس ہی کرنا ہے، اس کے رزلٹ بھی آپ کو ہی برداشت کرنے ہوں گے، لیکن آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ میری چوائسز ٹھیک کر دے۔ سر، ہمیں لگتا ہے کہ ہر انسان جیسے میں ہوں، ہوں، اندر سے کچھ اور ہوں، میرا ظاہر کچھ اور ہے۔ جی جی، اندر سے ہر انسان کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور تو یہی تو جہاد اکبر ہے کہ یہ جو ماسکنگ ہوتی ہے، اسی کو تو جی اعتدال پہ لانا ہوتا ہے کہ ہوتے ہوتے یہ ایک ایسی سٹیج پہ آ جائے جس میں آپ کے ماسک گنے چنے رہ جائیں۔ ابھی ماسک جو ہوتے ہیں نا، عام طور پہ ماسک ہوتے ہیں تھاؤزنڈز میں، ایک ایک لمحے میں ادھر دیکھا کوئی اور ماسک، ادھر دیکھا کوئی اور بات، موبائل دیکھا کوئی اور ماسک، آپ سے بات کی کوئی اور ہے، اس کی طرف دیکھوں گا کچھ اور ہے، اپنے اندر سوچوں گا کوئی اور ہے، اپیرنس کے ساتھ ساتھ شفٹ کر رہا ہوتا ہے نا، ریپٹیلین بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے رستے میں جاتا ہے تو ماسک گرنے شروع ہوتے ہیں، آٹومیٹک بھی گرتے ہیں، کچھ خود بھی گرانے پڑتے ہیں، کچھ انعام کے طور پہ بھی اتار دیے جاتے ہیں، کچھ جزاؤں کے طور پہ اتارے جاتے ہیں، کچھ سزاؤں کے طور پہ بھی کھینچ کے اتارے جاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت آپ پہ آنا چاہیے جب آپ کے وہی ماسک رہ گئے ہوں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، جیسے باپ کا ماسک، بیٹے کا ماسک، خاوند کا ماسک، اور اس کے ساتھ ایک کاروباری آدمی کا ماسک، جو گنے چنے عام زندگی میں جسے کہتے ہیں ضروری کردار ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ جیسے اصلاح پہ آمادہ ہو گئے ہیں، اور ان ماسک کے اندر جو ایکٹ ہم کر رہے ہیں، جو ہم کریکٹر پلے کر رہے ہیں، وہ ہمیں دیکھنے والے تمام انسانوں کو پتہ لگ گیا ہو کہ یہ اس بندے کا فائنل جو فیس ہے وہ یہ ہے، ریویل ہو گیا فیس۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جی سر۔ اس کا سر کسی مطلب معاملے یہ میں ہے، انسان، ایک سیکنڈ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن دے دی گئی ہے، شناخت مل گئی ہے، اللہ کے نام سے ہو سر گئی ہے، فائنل ہو گئی۔ سر مختصر سی بات کروں گا آخری، کہ بعض اوقات یہ انسان کسی مسئلے میں پھنسا ہوتا ہے، تو ہوں اس کے بعد وہ دعا بھی کرتا ہے، تسبیح بھی کرتا ہے، اور وہ اس مسئلے سے نکلتا نہیں ہے اتنی جلدی، بٹ اطمینان پا جاتا ہے کہ ہاں اللہ پاک کی طرف سے کی مدد ضرور آئے گی۔ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہم نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو نفس آتا ہے یا شیطان آتا ہے، تو ہوں آ کے ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم ہنستے ہیں کہ نہیں نہیں تو تے اور کتنے جا کے 45 جب ہم کسی کجی میں مبتلا ہوتے ہیں ہوں تو وہ آ جاتا ہے کہ نہیں تیرے کو نہیں ہونا، تو کتوں کرے گا، تو اس پہ ہم تھوڑا اس کا امپیکٹ بھی لے لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہوں تو ٹھیک کہہ رہا ہے وقتی طور پہ، بٹ وہ پھر انسان شیطان کھڑا ہو کے ہنس رہا ہوتا ہے، اور ہم اپنی ہار کے اوپر ندامت ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، شرمندہ کہ یار غلطی کر بیٹھا ہوں تے درجہ تھلے آ گئے ہونا ہے۔ تو اس معاملے بھی تو کیسے نکلا جائے؟ ہر چیز کو آصف یوز کرو، شیطان کو یوز کرو، اپنے آپ کو استعمال کرو، اپنی کیفیات کو، ریگریٹ کو، ندامت کو، ایک بھٹی بن جاؤ جس کو اتنی زیادہ ایندھن چاہیے، اس کو ایندھن آپ نہیں دینا ہے، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ جی سر۔ ایک الکیمی ہے ہمارے اندر، ایک ایسی اللہ نے پاسبلٹی رکھی ہے کہ ہم ہر چیز کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات سمجھ؟ آپ کے پاس افسوس ہے، آپ نے پکڑ لیا،
ندامت آئی, سجدے میں جا کے نکال دی. شیطان آیا, اس نے آپ کو داؤ مارا, آپ گرے چاروں شانے چاہتا, آپ اٹھے, آپ نے کہا واہ جی واہ مزہ آ گیا, لا حول ولا قوت الا باللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. میں بڑا عقل کے درجات پہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا, میری طبیعت بحال ہو گئی ہے. اور اس کے بعد دوبارہ پروے اور لرننگ سے سبق اٹھا لو. اگر لیسنز اٹھا رہے ہو, کیونکہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا صرف ایک کام کے لیے آتا ہے, یہ آتا ہے کہ آپ نے لیسن کیا سیکھا ہے. آپ جتنی جلدی لیسن سیکھنا شروع کر دو گے, ٹیسٹ اتنی جلدی ختم نہیں ہوتے, لیکن ان کی نوعیت چینج ہونی شروع. ایک تو سب سائڈ بھی ہوتے ہیں ایک پرسپشن میں, یعنی جو عام طور پہ عام لوگوں کو آ رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے سب سائڈ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر کچھ اور طرح کے شروع ہو جاتے ہیں, بڑے ٹیسٹ آپ کے شروع ہو جاتے ہیں. جی دین یو فیل انگیجڈ, یو فیل تھرلڈ, جی سر. کہ اب کچھ ذرا سمجھنا, کوئی ذرا مزیدار گیم شروع ہو گئی ہے, جسے کہتے ہیں نا. چس آ گئی. ہاں جیسا آگے یہ وہ اب بیوی جو پھنسے ہے, بیوی جو آئیں گے, یہ ہاں بھی جی بیچ میں آئیں گے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جی آپ کو سر. ایسے لگے گا جیسے کم امپیکٹ دے رہے ہیں, لیس جی برڈنڈ ہو گئے ہو, تنگی آئے گی, جی سر گرو گے, بالکل لیکن وہ ایسا ہی جلدی ہے. جلدی جیسے ہو سکتا آدھے گھنٹے میں ریکور کر کے, گھنٹے میں کر کے, اگلے جی دن ہی جی فٹافٹ کر کے بھول گیا, اٹس جسٹ گون. آپ کے ایسا ہی ہے. ٹیسٹ ہوں گے پھر تھوڑے اور طرح کے, تو جی جتنی جلدی میدان آگے بڑھ سکتے ہیں نا, میدان دوسرا ملتا ہے, اتنی جلدی لے لو. اور اس کے ٹھیک. لیے آپ کو ایک خالص کاروباری آدمی ہونا پڑے گا, بزنس سر کلاس کی سینس ہونی پڑے گی, سائنٹسٹ والا دماغ رکھنا پڑے گا, اور سانپ جیسی آنکھیں رکھنی پڑیں گی, اور سر. بالکل کوے کی طرح آپ کو ہر وقت اویئر, آپ کو لائک این ایگل یو آر واچنگ. اور کبھی کبھی سو گئے تو ٹھیک ہے, ہوش آئی, پتہ چلا, واپس آؤ اپنے قالب میں. تو ایک ایسی جگہ پہ آپ آ جاؤ گے جہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیول از پلئنگ ود یو مائی ڈیئر, اینڈ یو آر پلئنگ ود دی ڈیول سم ٹائمز. اٹس سو الحمدللہ سر, مائنڈ یہ بلوئنگ. 3 خصوصیات تو ہیں, لیکن کبے والی کبھی کبھی جو ہے نا, آ جو جائے گی, اخروٹ آ جائے گی, ٹوٹتا ہے تو سارا کوا کچھ. دیکھ کے آپ کو آتا اس میں کچھ نہیں کرنا, آپ کو اس میں صرف ایک چیز کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا ہوتا. ہے. الحمدللہ سر اور بولیے. کبھی کبھی اس میں نا ڈٹائی کا ایلیمنٹ بھی لانا پڑتا ہے. بندے کو پتا ہے کہ کچھ چیزیں مجھ سے نہیں ہو رہی, کوئی بات نہیں, میں نے ہٹنا نہیں ہے, میں نے کر کے چھوڑنی ہے, اور پرفیکشن تو ہے نہیں ہے, تو آگے علم کنزیوم کرنا شروع کرو, تو اللہ تعالیٰ شکلیں بدل دیتا ہے, عقلیں بدل دیتا ہے, حالات, واقعات, زندگی, سب کچھ آخرت تک رزلٹ سب کچھ ہی بدلا جاتا ہے بھائی, ہر چیز بدلی جاتی ہے. ڈیٹ تو سر میں بہت زیادہ ہوں, میری بیگم بھی کہتی ہے بہت ڈیٹ ہے آپ کی. ہاں نہیں نہیں, بس اسمائل, چہرے پہ ایک اسمائل ہونی چاہیے. لیکن چوٹ پڑے, آنسو نکلے, تھوڑی دیر کے لیے چکر آئے, ہیلوسینیشن آئے, اس کے بعد بندہ اٹھے اور بندہ کہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دین و اسلام دین محمد النبی, اور محمد اپنے نبی راستے صلی پہ اللہ چلے. علیہ بس وسلم. دیٹس آل. یو مزیدار ہو جائے گی لائف انشاءاللہ. تو وہی میں نا کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہا تھا. بیسیکلی مجھے نا اپنی لائف کی سمت نہیں مل رہی. بیسیکلی میں نا 2015 سے گریجویٹ ہوں ایز اے الیکٹرانکس انجینئر, میں نے ڈگری کی تھی نا, گڈ. ٹھیک ہے. اور 2016 سے پھر میں نے جابس کرنا اسٹارٹ کی. تو اب نا وہ پھر میں نے اپنی لائف میں, اب آج 2025 چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو میں نے اپنی لائف میں غور کر رہا ہوں, تو وہ نا میری ہر جاب 1.5 سے 2 سال بعد اینڈ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. اور پھر مجھے نظر آتا ہے یار کہ اس میں تو میرا فیوچر ہے ہی نہیں, اور اب مجھے کسی اور فیلڈ میں سوئچ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اس فیلڈ سوئچ کرنے پہ بھی مجھے 4 5 6 مہینے لگتے ہیں, ٹھیک ہے. جاب ڈھونڈنا, کسی سے بات کرنا, پھر اس فیلڈ میں آؤ, ٹھیک ہے. وہاں پہ یہی 1.5 سال بعد چیزیں ختم, میں زیرو پہ آ گیا, پھر سے چڑھائی چڑھنی. کورونا کے بعد مجھے ایک فیلڈ میں انٹرسٹ آیا تھا, آئی ٹی فیلڈ میں ایز اے کیو ٹیسٹر میں نے کام کرنا اسٹارٹ کیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کورونا آ گیا, کورونا میں پھر سے میں ورک فرام ہوم میں آ گیا, اور وہاں پہ میری جاب چلی گئی, ٹھیک ہے. پھر وہاں پہ میں کسی دوست کے پاس گیا, ٹھیک ہے. دوست نے مجھے جاب پہ رکھ لیا یار کہ تو میرے ساتھ آ کے کام کر, ٹھیک ہے. تو وہ ایسا بزنس تھا, ٹھیک ہے. وہ 2 2.5 سال میں نے کام کیا, پھر سے میں زیرو پہ آ گیا, ٹھیک ہے. اب اس وقت پہ میں لائک پھر سے جاب لیس ہوں, ٹھیک سر. لائک جاب لیس کا ایشو نہیں ہے, ہر 2 سال بعد لائک میں پھر سے واپس زیرو پہ آ رہا ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. اور مجھے کسی سمت کا پتہ نہیں چل رہا یار کہ میں لائک کس چیز کے لیے بنا ہوں, یا پھر مجھے میرا انٹرسٹ کس چیز میں ہے, کہ میں ایک دفعہ چل پڑوں کہ بس. اللہم راد ذالاتی و ہادی ذلالاتی اردود لئی ذالاتی بقدراتی کا و سلطانی کا, وہ ایک دعا ہے بڑی خوبصورت, اس کی ایک تسبیح شروع کر دو. ٹھیک ہے. یہ خود میرے اپنے پاس بھی اللہ کے فضل سے کافی عرصے سے میں اس کو کر رہا ہوں, تو یہ ٹھیک کرو. ہے. دوسرا پتہ کیا ہے, دیکھو کچھ اصل میں تو غور کرنا ہوتا ہے اپنے آپ پہ. دعائیں تو ساتھ میں چلیں گی, لیکن ہم دعائیں کرتے رہیں اور پھر اللہ نے پروسیس جو کرنا ہے وہ تو ہمارے اندر سے کرنا ہے نا. تو آپ کو اپنے اوپر یہ غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو سوئچنگ ہوتی ہے نا جی کیریئر میں, آپ اگر اپنے پروفیشن میں سوئچ کرتے ہیں نا پروفیشن کو, یہ بہت بڑا ڈیسیجن ہوتا ہے, یہ چھوٹا ڈیسیجن نہیں ہوتا. اور ہمارے اندر کوئی ایسی خوبی تو ہوتی نہیں ہے کہ ہم کہیں میں اب آئی ٹی میں اگر رہا, تو میں کون سا کہتا ہوں کہ پیدائشی طور پہ آئی ٹی میں لگا ہوا تھا. سوئچ کرنا چاہیے, لیکن فیلڈز کو سوئچ کرنا چاہیے, پروفیشن کو سوئچ نہیں کرنا چاہیے. جیسے اب میں اگر آئی ٹی میں ہوں نا,
تو میں اگر ویب پہ ہوں تو میں وہاں سے ایپ ڈیولپمنٹ میں چلا جاؤں گا، گیٹنگ اٹ؟ وہاں سے آگے میں ہو سکتا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پہ آ گیا، اور وہاں سے ہو سکتا ہے میں امیزون پہ چلا گیا. یہ بھی ڈیمیجنگ ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی حد تک افورڈیبل ہے. اس میں چانس مل جاتا ہے کہ بہتری ہو جاتی ہے، آپ ایک مقام سے دوسرے مقام پہ ہجرت کر جاتے ہیں. لیکن یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا کہ آپ پورے کا پورا پروفیشن ہی اٹھا کے سوئچ کر دیتے ہو، یہ سائیکولوجیکل بہت زیادہ بہت ہٹ دیتا ہے. بہت اس میں یہ ہے کہ ابھی آپ کس پروفیشن میں ہیں؟ سر بیسیکلی میں نا اپنے جب دوست کے ساتھ کاروبار کر رہا تھا تو اس میں نا ابھی میرے لاسٹ 2024 میں وہ کاروبار بالکل ڈاؤن ہوا، زیرو پہ آ گیا، ختم ہو گیا. پھر میں نے نا پلان کیا کہ اب نا شاید وہ پاکستان میں میرا نا رسک شاید ایسے ہی لکھا ہے تو میں باہر جاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ اب میں نے باہر کی طرف اپلائی، پھر ایک 3 4 5 مہینے آئی ٹی کی تیاری کرنے کے بعد اپلائی کرنا اسٹارٹ کیا تو ویزا ریجیکٹ ہونے اسٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے. اب میں پھر سے پلاننگ کر رہا ہوں کہ شاید چلو واپس لاہور جاتا ہوں اور وہیں پہ پھر ابھی آپ سفائر کہاں میں پہ ہیں؟ ابھی آپ کہاں پہ ہیں؟ ابھی میں کوہاٹ میں گھر میں. دیکھیں، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ اندر سوئچ. اگر آپ اپنی زندگی کو تھوڑا سا دیکھو نا تو آپ کی لائف میں سوئچ آن اینڈ آف بہت ہو رہا ہے. چینج کر رہے ہو آپ، پٹری چینج کر رہے ہو بار بار. پٹری چینج کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت جب انتہا پہ چلے جاؤ نا تب جا کے ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 1 2 سال کی پریشانی کے بعد آپ کہیں جی میں سوئچ کر لیتا ہوں. یعنی آپ کی ٹاک میں اما میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کچھ چیزوں پہ. بزنس بھی مجھے آپ کی گفتگو میں نظر آ رہا ہے، پارٹنرشپ بھی نظر آ رہی ہے، جاب بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کے پروفیشن کا سوئچ بھی نظر آ رہا ہے، مائگریشن بھی نظر آ رہی ہے. دیکھو اتنی ساری میں نے چیزیں آپ کی لائف میں بھی 5 منٹ مجھے بات کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے شیلف کر دی ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جی ایگزیکٹلی. تو کسی ایک جگہ پہ آؤ، ٹھیک ہے. اگر آپ نے جانا ہے باہر، ٹھیک ہے، تو ابھی میں آپ سے تھوڑا سا 1 منٹ میں سارٹ آؤٹ کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے یہ بتائیں کون سے کنٹری میں جانا چاہ رہے ہیں؟ سر میں بیسیکلی پہلے دبئی جانا چاہ رہا تھا، اب قطر جانا چاہ رہا ہوں. دیکھو، یو اے ای جانے کا ڈیسیجن کس بنیاد پہ ہو رہا ہے آپ کے اندر؟ سر بیسیکلی وہاں پہ میرا بھائی ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو ایک تو منی کے لحاظ سے سپورٹ بھی مجھے ملتی رہے گی وہاں پہ رہنے کے لیے، اور پھر جاب سرچ کرنے بھی مجھے ایزی رہے گی. ویزا مل جائے گا آپ کو؟ سر وہی 2 دفعہ ریجیکٹ ہو چکے. وہ تو ابھی آج کل تو بڑی سختی ہوئی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے پاکستانیوں جی پہ. ایگزیکٹلی. جب تک ویزا نہیں ملتا تب تک یہاں پہ کیا ٹرائی کرنے کا ارادہ ہے؟ ویسے یہ آپشن اچھی ہے، آپ کو باہر کا ٹرائی کرنا چاہیے. سر وہ بیسیکلی میں نے نا اپنے امی ابو سے ڈسکس کیا تھا لاسٹ سپٹمبر میں، اسی سپٹمبر میں، کہ میں نا لاہور جاتا ہوں اور وہاں پہ ایز اے سفائر جو فیکٹری ہے وہاں پہ بس میں جوائن کر لیتا ہوں ایز اے جونیئر انجینئر، ٹھیک ہے. پر وہی مجھے اسٹارٹنگ کرنی پڑے گی 30 40 50 سے اسٹارٹنگ کرنی پڑے گی. پر میں رکنا نہیں چاہتا، بس چلنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. کیونکہ رک گیا تو پھر ڈپریشن میں چلا جاؤں گا، چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. اللہ آپ کا بھلا کرے. اپنے آپ کو موو کرتے رہو. ابھی جو سفائر والی بات کر رہے ہیں نا، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو اپنے سروائیول کا احساس ہے. عام طور پہ لوگ نا ڈھیری ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس کچھ نہیں ہو رہا. آپ موو کرو، سفائر میں چلے جاؤ، وہاں پہ 40 50 چلو. اللہ تعالیٰ کچھ ساتھ میں ربی نیلمان زلتا لیا من خیرین فقیر کی ایک تصویر بھی ڈال لو، اور اللہم راد ضالتی وحادی ضلالتی اردو دلیہ ضالتی بقدرتی کا و سلطانی کا، وہ والی بھی تسبیح آپ لے کے آؤ، عطائی کا من فضلی کا، وہ پوری تسبیح لے کے آؤ. اور اس میں یہ ہوگا کہ 3 وہ کر لیا کرو، 3 یہ کر لیا کرو، اور اس کے ساتھ دبئی کی کوشش کرنی شروع کر دو. اور دبئی کی، قطر میں، جہاں بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ چلے جاؤ. اور بھی وائف کیا یہاں پہ رہے گی، اپنے آپ کے پیرنٹس کے پاس رہے گی. چلو آپ اس پہ شروع کرو. اور دیکھو جب کیریئر سوئچ کرنا ہوتا ہے نا، فیلڈ کی بات کر رہا ہوں اگین، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انجینئر ہیں ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل. تو پھر آئی ٹی میں کیا کرنے چلے گئے تھے؟ اور ناصر بھائی بیسیکلی میری سوئچنگ ایسی ہوئی ہے، پہلے میں آئل اینڈ گیس میں گیا، وہاں پہ 6 مہینے گزارے، ٹیررسٹ ہے بندے ہمارے کڈنیپ کر کے چلے گئے لوگوں، ان کمپنی کا واپس گھروں کو جاؤ. 4 5 مہینے ویٹ کیا گھر میں. یار اب کتنا ویٹ کریں، چلو یار پھر اب ویٹ کتنا کر سکتے ہیں، تو پھر نیکسٹ فیلڈ میں نکل گئے، ٹیلی کام سیکٹر میں نکل گئے. تو وہ ٹیلی کام سیکٹر میں 2 2.5 سال گزارنے کے بعد آئیڈیا ہوا یار کہ یہاں تو میں اوپر جا ہی نہیں سکتا، کہ میں بس ایک ہی فیلڈ انجینئر بن کے ہی رہ جاؤں گا 30 40 35 ہزار. تو مجھے اس فیلڈ کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا پھر مطلب ہر چیز، ٹھیک ہے. تو وہ پھر ایز اے پروجیکٹ بھی میرا ختم ہو رہا تھا اور ایٹ دا اینڈ ہو بھی گیا. اس کے بعد پھر میں نے کسی دوست سے مشورہ کیا آئی ٹی والے سے، تو اس نے کہا یار تو نے ایسا کر آئی ٹی میں آ جا، ٹھیک ہے. تو وہ پھر میں آئی ٹی میں گیا، پھر وہاں پہ 7 8 مہینے کام کیا. آفات آئی، کرونا آئی، میں گھر آیا، پھر اس سے وہ جاب میری ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد میری شادی تھی اسی سال میں 2021 میں. تو میں نے کہا چل شادی کرنے کے بعد پھر سے واپس ٹرائی کروں گا. وہ شادی کی تو 3 مہینے بعد مجھے آفر ہی ایسی دوست کی طرف سے آ گئی یار کہ تو میرے ساتھ کر،
अभी, क्योंकि मैं इस वक्त पे मैं इंटरव्यूज दे रहा था पर मेरी हायरिंग नहीं हो रही थी। वो बस फिर मुझे लगा यार कि शायद अल्लाह ताला ने मेरे लिए ये वाला रास्ता शायद लिखा हुआ है, तो वो मैंने वो पकड़ लिया। तो 2.5 साल गुजारे, मुझे एक अच्छा पीक पे मैं गया, ठीक है, 1.5 लाख 2 लाख तक मैं कमा रहा था, ठीक है। तो वो एकदम से चीजें हुई, कारोबार तबाह हो गया, मैं फिर से जीरो पे नहीं नहीं आके नहीं, खड़ा। कोई बात नहीं, ये सारा इल्यूजन होता है। देखो, कम से कम 40-50 हज़ार का टारगेट ले लो, और सबसे लाइफ। पहले अपने सर्वाइवल पे आ जाओ कि सर्वाइवल नहीं रुकना चाहिए। सर्वाइवल से मुराद है कम ज्यादा हो जाएगा ना, यानी 50 में गुजारा तो कहाँ पे होता है आजकल। लेकिन ये है कि ना कमाने वाले से कमाने वाले के दर्जे में आ जाओगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। तो उसके बाद फिर साथ साथ सोचते रहा करो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी अगर मैं किसी वक्त में 5-5 लाख भी कमा रहा था, तो हो सकता है किसी वक्त में मैं 50 पे भी आ रहा था। तो हम ऑप्शंस को नहीं छोड़ सकते। मैंने पिछले भी अभी बताया था सेशन में कि मुझे तो 6 महीने रेडी भी लगानी पड़ गई थी, फट्टा लगाना पड़ गया था, मैंने लगाया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता क्या है, वो ये है कि अगर मैं आज के दौर में हूं ना, तो मैंने 1 लाख रुपया कमाना है कम से कम। सिंपल सी सुन लो बात, एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ। अब 1 लाख का टारगेट रख के चलोगे तो कोई 60-70-50 पे तो अल्लाह लेके खड़ा करेगा ही ना, कहीं से तो स्टार्ट हो जाओगे ना। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले बिल देने जोगे हो गए, ग्रोसरी करने के लिए हो गए, कोई बेगम को माँ बाप को 5-5 हज़ार देने जोगे हो गए, ठीक हो गया ना। अपना एक आधा, तो इसका मतलब है कि बेसिक सर्वाइवल पे खड़े हो आप, इससे नीचे नहीं जाना। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, सोचने का टाइम नहीं देना अपने आप को। सोचा साथ साथ भी जा सकता है, काम करते हुए सोचा जा सकता है। मैं फटा लगा रहा हूं, मुझे पता है मैं सोच ही जाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं अपॉर्चुनिटी स्कैन करता रहूंगा साथ साथ। मुझे जो बुनियादी पैसे कमाने हैं जो मजदूर कमा रहा है। अब आप पढ़े लिखे हो, अगर मजदूर आजकल 25-30 हज़ार, बल्कि मैं तो कहता हूँ 50 ही कमा रहा है, तो आप 60-70 का टारगेट जरूर बनाओगे। इतना मैंने निकालना है, उसके लिए आपको कोई भी पापड़ बेलना पड़े। एक दो डेढ़ ठीक है। 2 महीने का अपने आप को 3 महीने का टारगेट दो, और अपने आप को कहो कि मियाँ बस ठीक है, जो कुछ भी है बाकी जिंदगी के मंसूबे अल्लाह चला देगा, चीजें बेहतर हो जाएंगी, कल को 2 लाख 5 लाख भी बात चली जाएगी। सबसे पहले सर्वाइवल करना है। फैमिली का सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, इंटेंट आनी पड़ती है, इंटेंट हाउस सब्जी बेचनी पड़ती है, सब्जी बेचनी। आई डोंट केयर, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ एंड एनी बॉडी। जब पैसे लेने, जब मेरे अंबिया ने बकरियां चला ली है ना, हमें कोई इस पे कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट पूरा हो रहा है, वो इमरजेंसी सोल्यूशन होता है, उसकी एक वजह है। ये जो हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे बीवी बच्चे होते हैं, ये हमारी पॉलिसी से इनके ऊपर डैमेज आ रहा होता है। देखो ना, अभी अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैंने 5 लाख रुपया कमाना है। अब मेरे बीवी बच्चे बैठे हैं कि पता नहीं साहब कब कमाएंगे, कब हमारे तक कोई चीज आएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। ठीक तो है। एसी तो जब मैंने एसी चलाना है तब चलना है। मैंने पंखा तो चलाना ही चलाना है भाई, मजदूर भी चला रहा है। तो मुझे मर्दों की उस लाइन में लाजमी खड़े रहना है जिसमें कफालत के बुनियादी जरूरियात मैं पूरी करता रहूं। वो 2-4 होती हैं, एक तो ग्रोसरी कर ली, बिल पे कर दिया, और बेशक कोई बात नहीं, कपड़े आप 1500 का सूट पहन लें, बंदा कहता है मैंने लेके पहन लिया है, 1000 रुपए का पहन लिया, कोई मसला नहीं, अल्लाह कल को 10,000 का भी दे देगा। आज हमने कर लिया है, ठीक है। कभी कभार बीवी को, माँ बाप को बंदा ले जाके बाहर, और कुछ नहीं, बंदा कहता है जी बर्गर एक खा लो, आइसक्रीम खा लो, इतने जोगा मैं हो गया हूं। इस जगह पे रहना है। सोचने में, प्लानिंग करने में, लंबी प्लानिंग के चक्कर में इस जगह से नीचे नहीं फिसल जाना। बंदे को वेला नहीं बैठना। मैं सिंपल ये बता रहा हूँ, घर बैठ के काम करो, लैपटॉपों पे करो, रेडियां चला लो, रक्शे चलाओ, कुछ भी करो। इस दौर में जो बंदा 50-60 हजार नहीं लेके आ रहा, वो गलत कर रहा है। वो गलत कर रहा है, वो अपने घर वालों को अजियत। तो आपकी जो भी अपने बारे में परसेप्शन है, जो भी आप अपने बारे में सोचते हैं, उसके लिए टाइम लो। मैं हमेशा कहता हूं कि तावान देना पड़ता है। जिंदगी ना एक टोल टैक्स है, रिश्तेदारी, रिश्ते नाते जो होते हैं, आप इनको टोल पे कर दो। आप कहो जी ये लें 50,000 रुपये रखे, मेरी जान छोड़ दे, मैं जरा थोड़ा सोच लूं। सोचते रहो, अल्लाह ताला कोई ना कोई रस्ते साथ दुआएं करते रहो, तस्वीर चलाते रहो, तो अल्लाह ताला जिंदगी को बदल देता है। लेकिन हम आमतौर पे करते पता क्या है, जिसको बिजनेस की पड़ी हुई, वो बिजनेस सोचता रहता है, कहता है एक बिजनेस फेल हो गया, अब दूसरे में जाऊं तो साल एक लगा दिया। इतनी देर में हाथ डरामी की आदत पड़ती है, माइंड कंफर्ट जोन में चला जाता है, कंफ्यूजन बड़ी हो जाती है, काम करने की आदत नहीं रहती। मैं आपको बता देता हूँ, मैं अगर एक हफ्ते किसी वजह से वीडियो ना कर पाऊं, तो अगले हफ्ते मेरा दिल नहीं होता। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरा मोमेंटम ब्रेक हो जाता है। और कौन करना चाहता है मुशक्कत, तो मैं कहता हूँ अच्छा छोड़ दो। लेकिन फिर आपको एक मोमेंटम में रहना पड़ता है ना, तो अपने आप को चलाते रहो, बस ये करते रहो, अल्लाह ताला खैर करेगा। ये दो दुआएं बताई हैं, अगर आपको नहीं मिलती तो कल शाम तक मैसेज कर देना, वो मैं बता दूंगा, और वो उसको शुरू करो। वो उसमें बहुत जल्दी आपको इंशाल्लाह ताला फर्क पड़ेंगे। बाहर जाने के लिए आपके इस्तिखारे के तौर पे भी अल्लाह जो है, ये आपके लिए उसमें भी काम करेगी।